नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुन नूर बामानी बामुहावरा तर्जमा और उसके बाद उसकी तशरीह। पहले बामानी तर्जमा आयत नंबर 6। वल्लदीना और वो लोग यरमूना जो तहमत लगाते हैं अज़वाजहुम अपनी बीवियों पर वलम यकुन लहुम और ना हो उनके लिए शुहदाओ गवाह इस पर गवाह इल्ला मगर अनफुसुहुम बदाते खुद ही फ़शहादतो तो गवाही अहदिहिम उनमें से एक की अरबाउ शहादतिम 4 गवाहियाँ हैं बिल्लाहि अल्लाह की कसम के साथ इन्नहु के बेशक वो लामिनस स्वादिकीन अलबत्ता सच्चों में से है। आयत नंबर 7। वल खामिसातों और 5वीं मरतबा अन्ना ये कि लानतल्लाहि लानत है अल्लाह की लानत हो अलैहि उस पर इन अगर काना हो वो मिनल काज़िबीन झूठों में से। आयत नंबर 8। वयदरऊ और हटा देगी अनहल अज़ाबा उस औरत से सज़ा अंतशहादा ये बात कि वो औरत गवाही दे अरबा 4 शहादतिम गवाहियाँ बिल्लाहि अल्लाह की कसम के साथ इन्नहु के बेशक वो लामिनल काज़िबीन अलबत्ता झूठों में से है। आयत नंबर 9। वल खामिसातों और 5वीं मरतबा अन्ना ये कि बेशक गज़ब अल्लाह का गज़ब हो अलैहा उस औरत पर इन अगर काना हो वो मर्द मिन स्वादिकीन सच्चों में से। आयत नंबर 10। वलौला और अगर ना होता फ़ज़लुल्लाहि फ़ज़ल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अलैकुम तुम पर व रहमतुहु और उसकी रहमत व अन्नल्लाह और ये कि बिलाशुबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तव्वाबुन बहुत तौबा कबूल करने वाला है हकीम नहायत हिकमत वाला तो झूठों की सज़ा मिलती। आयत नंबर 11। इन्नल्लज़ीना बेशक वो लोग जाओ बिल इफ़्की झूठ बोतान घर लाते हैं उस बतम मिनकुम एक गिरोह है तुम में ही से ला तखसबू हो ना गुमान करो तुम उसको शर लकुम बुरा है अपने लिए बल्कि होवा वो खैरुल लकुम बहुत बेहतर है तुम्हारे लिए लिकुल्ल इम्रिन हर एक शख्स के लिए मिनहुम उनमें से सदा है इस कदर मक्तसबा वो जो उसने कमाया मिल इसमें गुनाह से वल्लदी और वो शख्स जिसने तवल्ला उठाया किबराहू बड़ा बोझ इस गुनाह को मिनहुम उनमें से लाहू उसके लिए अज़ाबुन अज़ीम बहुत बड़ा अज़ाब है। अब बामुहावरा तर्जमा और उसकी तशरीह। आयत नंबर 6। वल्लदीना यरमूना अज़वाजहुम वलम यकुन लहुम शुहदाओ इल्ला अनफुसुहुम फ़शहादतु अहदिहिम अरबाउ शहादतिम बिल्लाहि इन्नहु लमिनस स्वादिकीन और जो लोग अपनी बीवियों पर तोहमत लगाते हैं उनके पास अपने सिवा कोई गवाह ना हो तो उनमें से एक की शहादत इस तरह होगी इस तरीके से होगी कि 4 बार वो अल्लाह की कसम खाकर कहे कि बेशक वो इन्नहु लमिनस स्वादिकीन बेशक वो सच्चों में से है। आयत नंबर 7। वल खामिसातों और 5वीं दफ़ा 4 दफ़ा वो अल्लाह की कसम खाकर ये कहेगा कि बेशक वो सच्चों में से है और 5वीं मरतबा वो कहेगा अन्ना लानतुल्लाहि अलैहि
پانچویں مرتبہ یہ کہے گا کہ اگر وہ جھوٹوں میں سے ہے تو اس پر انہو کان من الکاذبین، تو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اس میں لعنت کا لعن کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ کسی مرد نے اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگائی، لیکن چونکہ زنا کی حد کے ثبوت کے لیے 4 مردوں کی عینی گواہی ضروری ہے، اس لیے جب تک 4 گواہ نہ ہوں گے اس کی بیوی پر زنا کی حد نہیں لگ سکتی۔ لیکن ایسی صورتحال پیدا ہو جانے کے بعد شریعت نے اس کا حل یہ پیش کیا ہے کہ یہ شخص عدالت میں یا حاکم مجاز کے سامنے 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر یہ کہے گا کہ وہ اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگانے میں سچا ہے۔ 4 مرتبہ یہ کہے گا، یا یہ بچہ یا یہ حمل اس میں اس کا نہیں ہے، اور 5ویں مرتبہ وہ یہ کہے گا کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ آیت نمبر 8، وَيَدْرَؤُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ 4 شَهَادَةٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، اور عورت سے سزا کو یہ چیز ٹال سکتی ہے کہ وہ 4 بار اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ بلا شبہ اس کا خامد جھوٹوں میں سے ہے۔ آیت نمبر 9، وَالْخَامِسَاتُ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ، 5ویں دفعہ وہ عورت یہ کہے گی کہ اگر وہ اس کا خامد سچوں میں سے ہے تو وہ اس عورت پر یعنی عورت پر میرے اوپر اللہ کا غضب ہو۔ یعنی اگر خامد کے جواب میں بیوی 4 مرتبہ قسم کھا کر یہ کہہ دے کہ وہ جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اگر اس کا خامد سچا ہے اور یہ جھوٹی ہے تو اس پر اللہ کا غضب نازل ہو، تو اس صورت میں وہ زنا کی سزا سے بچ جائے گی۔ اس کے بعد ان دونوں کے درمیان ہمیشہ کے لیے جدائی ہو جائے گی۔ اس کو لعن اس لیے کہا گیا ہے، اس کو لعنت اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں دونوں ہی اپنے آپ کو جھوٹا ہونے کی صورت میں مستحق لعنت قرار دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے بعض واقعات پیش آئے جن کی تفصیل حدیث میں موجود ہیں، وہی واقعات ان آیت کے نزول کا سبب بنے۔ آیت نمبر 10، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اور اگر تم پر اللہ رب العزت کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، اگر اللہ رب العزت کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، اس کا جواب محذوف ہے، تو تم میں سے جھوٹے پر فوراً اللہ کا عذاب نازل ہو، لیکن چونکہ وہ توابن ہے اور حکیم بھی، اس لیے ایک تو اس نے ستر پوشی کر دی تاکہ پردہ رکھ دیا، تاکہ اس کے بعد اگر کوئی سچے دل سے توبہ کر لے تو وہ اس کو اپنے دامان رحمت میں ڈھانپ لے گا، جگہ دے دے گا، اور حکیم بھی ہے کہ اس نے لعن جیسا مسئلہ بیان کر کے مرد اور عورت دونوں کے لیے ایک نہایت معقول اور آسان تجویز مہیا کر دی ہے۔ لعن کرنے کے بعد دونوں کے درمیان ہمیشہ کے لیے جدائی ہو جائے گی۔ اس کے لیے نہ طلاق دینے کی ضرورت ہے اور نہ حاکم یا قاضی کی طرف سے تفریق کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد ان کے درمیان صلح اور رجوع بھی نہیں ہو سکتا۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اور اگر تم پر اللہ رب العزت کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جھوٹوں کو سزا ملتی، اور یہ کہ بلا شبہ اللہ توبہ قبول کرنے والا اور خوب حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 11، ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم، بے شک جو لوگ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان لگاتے ہیں، گھڑ لائے۔ افکن سے مراد وہ واقعہ افک ہے جس میں منافقین نے اماں جی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ
عنہا کے دامن عفت و عزت کو داغدار کرنا چاہا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اماں جی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات نازل فرما کر ان کی پاک دامنی عفت اور عصمت کو واضح کر دیا۔ مختصر واقعہ اس طرح ہے کہ حکم حجاب کے بعد غزوہ بنی مستلق مرسی سے واپسی پر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے مدینے کے قریب ایک جگہ قیام فرمایا۔ صبح کو جب وہاں سے روانہ ہوئے تو اماں جی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہدج بھی جو خالی تھا، اہل قافلہ نے یہ سمجھ کر اونٹ اٹھوا دیا، اونٹ پر رکھ دیا کہ ام المومنین اماں جی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اندر ہی ہوں گی، اور وہاں سے روانہ ہو گئے۔ حالانکہ اماں جی عائشہ صدیقہ قضائے حاجت کے لیے باہر گئی ہوئی تھیں، اور وہاں پر ان کو اپنے ہار کی تلاش میں جو وہاں گر گیا تھا دیر ہو گئی۔ جب واپس آئیں تو دیکھا کہ قافلہ چلا گیا ہے، تو یہ سوچ کر وہیں لیٹ گئیں کہ جب ان کو میری غیر موجودگی کا علم ہوگا تو تلاش کے لیے واپس آ جائیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد صفوان بن معطل سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ یہ صحابی ہیں، ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ قافلے کے رہ جانے والی چیزیں یہ پیچھے پیچھے رہتے تھے۔ قافلہ اگر وہاں سے رات کو چلتا یہ صبح واپس آتے، اور اگر صبح چلتا تو یہ شام کو واپس آتے، اور پھر وہاں سے کوئی چیز کسی کی اگر رہ جاتی تو وہ ساتھ لے آتے۔ یہ ان کی ذمہ داری تھی۔ انہوں نے اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم حجاب سے پہلے انہوں نے دیکھا ہوا تھا۔ انہوں نے دیکھتے ہی انا للہ و انا الیہ راجعون اونچی آواز میں پڑھا، اور سمجھ گیا کہ قافلہ غلطی سے یا لا علمی میں ام المومنین اماں جی عائشہ صدیقہ کو یہیں چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے اونٹ کو بٹھایا اور خود نکیل تھامے پیدل چلتے قافلے کو جا ملے۔ منافقین نے جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس طرح بعد میں اکیلے حضرت صفوان کے ساتھ آتے دیکھا تو اس موقع کو بہت غنیمت جانا، اور رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے کہا کہ یہ تنہائی اور علیحدگی بے سبب نہیں، اور اس طرح انہوں نے اماں جی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت صفوان کے ساتھ متعون کر دیا۔ حالانکہ دونوں ان باتوں سے یکسر بے خبر تھے۔ بعض مخلص مسلمان بھی منافقین کے اس پراپوگنڈے کا شکار ہو گئے، جس میں حضرت حسان، حضرت مصطح بن اساسہ اور حمنہ بنت جاش رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اس واقعے کی پوری تفصیل حدیثوں میں موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پورے 1 مہینے تک، جب تک اللہ رب العزت کی طرف سے برات نازل نہیں ہوئی، آیتیں نازل نہیں ہوئی، سخت پریشان رہے، اور حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا علمی میں اپنی جگہ بے قرار اور مضطرب تھی۔ ان آیتوں میں اللہ رب العزت نے اسی واقعے کو اختصار اور جامعیت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ عفون کے معنی ہے کسی چیز کو الٹا دینا۔ اس واقعے میں بھی چونکہ منافقین نے معاملے کو الٹا دیا تھا، یعنی حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ثناء و تعریف کی مستحق تھیں، عالی نسب اور رفت کردار کی مالک تھیں، نہ کہ قذف کی، لیکن ظالموں نے اس پیکر عفت کو اس کے برعکس تان اور بہتان تراشی کا ہدف بنا لیا۔ لا تحسبوہ شرا لکم، وہ تمہیں سے میں ایک گروہ ہے، تم اس کو اپنے لیے برا نہ سمجھو، بل ہوا خیر لکم، بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ اس میں سے ایک تو تمہیں کرب اور صدمے کے سبب عظیم ثواب ملے گا، دوسرا آسمانوں سے اماں جی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات سے ان کی عظمت، شان، رفت اور بلندی اور ان کے خاندان کا شرف و فضل نمایاں تر ہو گیا۔ اس کے علاوہ اہل ایمان کے لیے اس میں عبرت و
نصیحت کے اور کئی پہلو موجود تھے۔ لِكُلِّ امْرٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، ان میں سے ہر ایک شخص کے لیے اتنا ہی گناہ ہے جو اس نے کمایا۔ وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان میں سے وہ شخص جس نے اس گناہ کا بڑا بوجھ اٹھایا اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اس سے مراد عبداللہ بن ابی منافق ہے جو اس ساری سازش کا سرغنہ تھا۔ واللہ اعلم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔